ताउन का मर्ज फैल गया था बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग उसका शिकार थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के गले में भी और ज़ुबान मुबारक में भी कुछ थोड़ी तकलीफ़ थी। तबीब को बुलाया गया तो उसने कहा आपको ताउन हो गया है। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कुछ भी हो जाए मुझे ताउन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों? फरमाने लगे हुजूर ने दुआ बताई है, किसी मरीज को देख के पढ़ लो तो तुम कभी उस बीमारी में मुब्तला नहीं होगे। मैंने पढ़ ली थी ताउन वाले को देख, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबां को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। यकीन कामिल की दौलत उन्हें मुयस्सर थी। आप यकीन करें, मैं उनके मुखालिफिन को भी दावत दूंगा, जिस वजद में उन्होंने लिखा है ना, जिस कैफ में उन्होंने लिखा है, जिस सुरूर में वो चले गए हैं, ये वही लिख सकता है जिसका सीना अल्लाह ने इखलास से भर दिया। आला हजरत को यकीन कामिल था दीन पर, हुजूर की हर हर बात पर, नबी पाक के हर हर फरमान पर, कुरान मजीद की हर हर आयत पर। मैं उस दौर में रहता हूं जिस दौर में लोग कहते हैं माज़अल्लाह सूद में गुंजाइश निकालो काम नहीं चलते। खुदा के बंदे तुझे गलती लग गई है। मुसलमान का काम कारोबार से नहीं चलता, रब के फजल से चलता है। कारोबार वसीला होता है, असल तो अल्लाह अता फरमाते हैं। तो भाई जब तक आपका ये ज़ौक नहीं होगा, आपको जब तक ये इंशराह सदर नहीं मिलेगा, उतनी देर तक मजा नहीं आएगा। बेयकीन आदमी की कोई जिंदगी नहीं होती। कच्ची पक्की बातें कर लूं कि ना करूं, चलूं कि ना चलूं, ठीक है कि नहीं ठीक। मैं दोस्तों से अक्सर एक बात किया करता हूं, मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों को हमने जिंदगी में देखा है, सब कुछ है, कुव्वत फैसला कोई नहीं, और वो कहते हैं मैंने जिंदगी में बड़े ही काम किए हैं तो मैं कामयाब नहीं हुआ। मैंने कहा भाई यही गलती लग गई, कोई एक कर लेते ना कभी तो फायदा हो जाना था। आपने ज्यादा काम कर लिए तो ज्यादा करने से उलझ गए। तो इत्मीनान पैदा करें, यकीन पैदा करें, ये पहला सबक है आला हज़रत बरेलवी की जिंदगी का। दूसरी बात, मकानु यत्तकून, तकवा। फाज़िल बरेलवी की हर तहरीर में तकवा छलकता है। आला हजरत मोहतात लिखते हैं, मोहतात, किसी जगह वो गैर मोहतात नहीं होते। आजकल ना लोग बोलने में, कहने में, लिखने में, समझाने में, गप्पे करने में गैर मोहतात हो गए। हमारे मिजाज के अंदर बाज ऐसी चीजें पैदा हो गई हैं जिससे महसूस होता है कि ये गुफ्तगू शख्सियत से मैच नहीं करती। आपकी बुलंदोबाला शख्सियत है, आपका कदकाठ है, आपके साथ गुफ्तगू का वो एक खूबसूरत अंदाज होना चाहिए जिससे आपकी शख्सियत और ज्यादा निखरे। तकवा मोमिन की जिंदगी का हुस्न है। अगर आप गैर मोहतात हैं ना, आपके रवैये गैर मोहतात हैं, आपका अंदाज गैर मोहतात है, आपका बोलना लिखना कहना गैर मोहतात। तकवा कहते किसको हैं? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा मुत्तकी कौन होता है? फरमाया हुजूर पता तो आपको भी है, मेरे जिम्मे लगाया तो अर्ज किए देता हूं। आप अर्ज करने लगे हुजूर किसी ने खुला लिबास पहना हो ना, और तंग रास्ते से गुजरना हो, और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो, तो बंदा कैसे गुजरता है? तो हज़रत उमर कहने लगे बस जरा कपड़े समेट के एहतियात से गुजर जाए ताकि वो झाड़ियों से उसके कपड़े उलझ ना जाएं। फरमाया बस हुजूर यही तकवा है, जो जिंदगी में जरा दोनों जानब गुनाहों की झाड़ियां हैं दुनिया में, जो जरा बच के निकल जाए उसे मुत्तकी कहा जाता है। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा बच के बात की है। हमारे शुआरा गैर मोहतात बातें कर देते हैं, शेर कहते हैं ना जी, तो शेर व सुखन के लोग भी बड़े मर्जी के मालिक होते हैं। शुआरा से माजरत के साथ ये बाज़-औक़ात बात चीज़ों में एहतियात नहीं करते। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भी एक शायर ने आके अपना कलाम पेश किया कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी याद में सारी रात रोता हूँ, सारी रात तड़पता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहता हूँ। आला हज़रत फरमाने लगे वो शेर पढ़ के कि आपकी कैफियत तो ऐसी नहीं लग रही, रोने वाली, तड़पने वाली और सारी रात जागने वाली लग तो नहीं रही। कहने लगे नहीं ये तो शेर है ना। तो फिर आप बड़ी शफकत से फरमाने लगे हुजूर की बारगाह में आपने शेर भी कहना है तो सच और हक कहना है।
یہ سرکار کی بارگاہ ہے، آپ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو آپ میں پائی نہیں جاتی۔ احتیاط کا درس دیا ساری زندگی انہوں نے۔ کیا کہا انہوں نے ان لوگوں سے جو حضور کے بارے میں کچی اور کمزور باتیں کرتے تھے؟ یہی تو کہا کہ یہ بارگاہ نبوی ہے، ذرا ہوش سے بولو، یہاں کوئی ایسا جملہ نہ کہو جو حضور کی شایان شان نہیں۔ کوئی ایسا، مثلاً ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمانے لگے خدا کے بندے میری سرکار تو کسی کو دبانے آئی نہیں، حضور تو کسی کو دبانے نہیں آئے۔ فرمایا شعر یوں پڑھو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے جب کوئی فکرہ کہو نا، جملہ کہو، تو وہ جچا تلا ہونا چاہیے، وہ معیاری ہونا چاہیے، اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے ہاں سلام کے شعروں میں بڑی ملاوٹ ہے، یہ شعر پڑھے جاتے ہیں نا سلام کے، تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کر دی ہے، یعنی ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو کسی استاد کا شعر ہی نہیں لگتا۔ جو تھوڑا بہت بھی شعر و شاعری سے لوگ شغف رکھتے ہیں، اساتذہ کا شعر اساتذہ کا ہوتا ہے، فن کا آدمی فن کی بات کرتا ہے۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یعنی یہاں سے پڑھے وہاں سنے یا وہاں، نہ یہ بات ہی نہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ اور تھوڑا توجہ سے سننا، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں تھوڑا بہت شعر کا ذوق رکھتا ہوں، اب میں آپ سے کچھ، مجھے تھوڑی دقت بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ او بھائی، کان لالے کرامت کو بھی سمجھنا ہے۔ ایک یہ کان ہے، ایک کوئلے کی کان ہے۔ اس کان کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے کوئلہ نکلتا، یعنی خزانے والی کان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے کان ہیں یہ کرامت کی کان ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت کی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں سے کرامت کے لال نکلتے ہیں، یہ حضور کی شان۔ بہت سارے لوگ نا حضور کی تعریف کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، لیکن محبوب کی بندہ تعریف کرے نا، محبوب کی، ماں سادی بھی ہو نا، سادی اماں، تو اماں کی تعریف میں نا ملمہ سازی نہیں ہوتی۔ باقی کسی وقت کوئی بندہ میری طرح کا تھبکی تھبکی دے کے طالب علم سے کام بھی نکلواتا ہے کہ چلو سبق یاد کر لے گا۔ اماں کی تعریف سادی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملمہ سازی۔ اماں جب کہتی ہے نا میں صدقے جاواں، تو یہ لہجہ وہ کسی سے ادھار نہیں لیتی، یہ اس کا ذاتی ہوتا ہے۔ اچھا چلو ایک اور بات بھی کرتے ہیں، آج موضوع تو نہیں پر چلو بات آ گئی ہے۔ ابا جی نہیں کہہ سکتے صدقے باری جاواں، انہوں نے نہیں کہنا، وہ کہہ نہیں سکتے نا بیچارے والی صاحب جو ہوئے، حالانکہ صدقے سارا ہی ابا ہی ہوتا ہے، سارا دن بار صدقے ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے، پر کہتا قرآن نے دو محبتیں بیان کی ہیں، دونوں باپ بیٹے کی۔ ادھر دیکھو میری طرف، دو محبتیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی، دو محبتیں بیان کی ہیں دونوں باپ بیٹے کی، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ دیکھو یہ دونوں محبتیں باپ اور بیٹے کی محبتیں، یہ کیسی محبتیں؟ باپ نے لفظ نہیں ادا کرنے ہوتے، اس نے جملے نہیں بولنے ہوتے، کچھ مردانہ وجاہت کے تقاضے ہوتے، پر یہ کہ جو وہ پیار کرتا ہے نا اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ماں باپ کی جو تعریف کرتے ہیں بچے کی، وہ خالص ہوتی، اصلی والی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بہت احتیاط سے، تقوی سے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن لطف بھی سارا ہی لیتے ہیں۔ یعنی یہ ہے نا کہ شعری ذوق نہیں پورا ہوا، ایسا بھی نہیں، شعری ذوق بھی پورا ہوتا ہے اور تقوی بھی پورا ہوتا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے، ویسے مناسب نہیں میں مہمان ہوں کوئی ایسی بات کروں جو دقت ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی کا اور مسائل حل کرانے والے کا، ان لوگوں کا محبوب نہیں ہوتا،
یہ الا ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس طرح تڑپتے نہیں، یہ ہر وقت شریعت کی حدیں بیان کرتے رہتے ہیں، یہ کسی کو شعر بھی نہیں کہنے دیتے، یہ پیار بھی نہیں کرنے دیتے، یہ ہر وقت نقطے کھینچتے رہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ فتوے اور سب سے زیادہ حدود تو اعلیٰ حضرت نے بیان کی، لیکن جو اندر کا درد تھا نا اسے چھپا کے رکھ نہیں سکے، کیونکہ مفتی کا بھی محبوب ہوتا ہے، صرف ناو پڑھانے والے کا بھی محبوب ہوتا ہے، ہاں تاجر کا بھی محبوب ہوتا ہے، سب کا محبوب ہوتا ہے۔ پتہ تھا حضرت صدیق اکبر کو کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں، پھر بھی بار بار کہتے تھے حضور میرا بھی دل کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے محتاط ہو کے ادھر دیکھو یار میری طرف، میں اب کیا کروں، کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، او سنو تو صحیح، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو ویسے ہی موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے، آپ نے پھر بھی پکڑا ہوا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو گر جاتا ہے، پکڑا ہوا بھی ہو، چھوڑ دو یار، سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، غلام تھے نا محبوب کے، تو جب حضور کے نقشے کھینچے، سیرت بیان کی، تو وہ جو فتوے لگانے والے تھے نا ان سے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ چلو تم نہیں نہ باز آتے، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے خود سجدہ تعظیمی حرام ہے اس پر کتاب لکھی ہے کہ کسی کو سجدہ ایک تو ہے عبادت کا سجدہ، وہ تو کفر ہے، تعظیم کے لیے کرنا حرام ہے، پوری کتاب لکھی، لیکن جب باز نہیں آئے تو بول پڑے، کہنے لگے نہیں نہ تم باز آتے تو سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، جا جو ہندی کر لے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، میں کیا کروں، پیار ہے مجھے نبی پاک سے، کیا کروں، کدھر جاؤں، مدینہ دیکھا، گنبد خضرا دیکھا، وہ جو پیسے جمع کر کے نہیں جاتے غریبوں کے بچے، جن کی اگلی ٹکٹ بک نہیں ہوتی، جن کو پتہ ہوتا ہے پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، یہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں پہلی دفعہ گنبد خضرا دیکھا تو تڑپ گئے، کہنے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن چونکہ متقی ہوں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی پہ عمل کرنا ہے، پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ انہوں نے تقوی کا درس دیا، احتیاط کا درس دیا، لیکن محبت بھی پوری کی۔ ایک شاعر اردو ادب کے بڑے بہترین تھے، میرا کالج کا زمانہ تھا تو میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان سے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے رج کے پڑھا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ علماء ضرور تحقیق کریں، پڑھیں لکھیں، لیکن فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑی عالمی شخصیت ہے، ہر فن کا آدمی فیض یاب ہوتا ہے، ہر فن کا آدمی، وہ ریاضی سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ فلسفے سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ معانی کا آدمی ہو، بدیع کا آدمی ہو، علم الکلام کا آدمی ہو، وہ ان سے فیض لینا چاہے نا تو پڑھے ان کو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تسلی دیتے ہیں، تسلی، ان کا ترجمہ جو کنز الایمان ہے نا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں مرید ہوں، عقیدت مند ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، آپ رکھ کے دیکھیں باقی سارے تراجم، آپ کو تفسیروں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو جو ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کرتے ہیں اتنے خلوص سے، اتنی للہیت سے، بڑی ساری چیزوں سے ویسے ہی انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہر فن کے آدمی کو فاضل بریلوی نے تسلی دی، لیکن ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ حضور کے عاشق صادق، نبی پاک سے پیار کرنا ان کا وظیفہ تھا۔ ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمت اللہ، علماء جانتے ہیں، ان کی ایک کتاب پر نا ایک ادیب تھے مرحوم خورشید احمد گیلانی، انہوں نے تبصرہ لکھا، کہنے لگے سمجھ نہیں آتی، یہ سارا دن صرف نحو پڑھانے والا مولوی جب لکھنے بیٹھتا ہے تو اتنا ادبی کیسے لکھتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت سارا دن فتوے دیتے تھے، لیکن رات کو جب وہ بیٹھتے تھے حضور کی تعریف کرنے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بڑے بڑے شعراء دم بخود رہ جاتے تھے،
اور شعر کے اندر شعری حسن بھی، ادبی جاذبیت بھی اور علمی وقار بھی۔ آپ ذرا انداز دیکھیے بات کرنے کا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ اچھا میرے غنچے کھلا دیے بھی ہوتا تو شاید کوئی شاعر کہتا کہ میں نے جوڑ شوڑ ملا لیا ہے، لیکن میرے غنچے نہیں، دل کے غنچے۔ بڑے سونے کپڑے پہنے ہو، اندر سے بندہ اداس ہو نا تو لطف نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی آپ دیکھیں، میں نے کہا تصوف کی چاشنی دیکھیں، فرماتے ان کی مہک نے، یعنی خالی حضور کی خوشبو ملے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اور دنیا کہتی ہے میں بس جاؤں آباد ہو جاؤں، کہتے ہیں بس حضور کا اگر پھیرا ہو جائے نا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بڑے بڑے لوگ آج کل ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن بہت، انزائٹی بہت، اس کی وجہ یہ ہے خبریں بہت ہیں، زیادہ سوچنا بہت ہے، نکل بہت دور جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حل بتایا، فرماتے ہیں غم جس طرح کا مرضی ہو اور بندہ جو مرضی ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، سادہ ہو امیر ہو غریب ہو، کوئی ہو، غم کوئی ہو بندہ کوئی ہو، اگر بڑی تکلیف ہونا تو میرے حضور کو یاد کرے۔ یہ تقریر نہیں ہے، اور سنو جوانوں تقریر نہیں ہے، یہ آج تجربہ کر کے دیکھنا۔ آپ بڑے پریشان ہیں تو رات درود و سلام پڑھ کے سو جاؤ، آپ پریشان ہیں تو حضور کے چہرہ نور کا ذکر پڑھ کے سو جاؤ۔ حضور معاف کر دیا کرتے تھے، یہ باب پڑھ کے سو جاؤ۔ نبی پاک نواز دیا کرتے تھے، یہ چیپٹر سیرت کا پڑھ کے سن کے سو جاؤ۔ آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں، کسی ماہر نفسیات کے سیشن لینے کی ضرورت نہیں، سرکار کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، بندہ کوئی ہو غم کوئی ہو، یعنی کاروباری ٹینشن ہو گھر کی ہو کوئی ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب۔ میرے دوست واپس آنا پڑے گا، حضور کی بارگاہ تک آنا پڑے گا۔ امت کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، دروازہ رسول۔ ہم نے نا بہت سارے نظام پڑھے ہیں، یہ صدارتی نظام ہے، یہ جمہوری نظام ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، لیکن نظام ایک ہی ہے دنیا میں جسے نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ نظام گھر میں آئے، دینی تنظیموں میں آئے، ہمارے مدارس میں مساجد میں صحیح طور پہ آئے، ہم اس کے پابند ہوں۔ جو وزاداری حضور کا نظام ہمیں سکھاتا ہے، جو نظم و ضبط سکھاتا ہے، امیر کی فرما برداری سکھاتا ہے، ہم بچ جائیں گے۔ باقی یہ کہ آپ تھوڑا بہت کہیں سے کوئی نفع لے بھی لیں تو لمبا نہیں چلتا کام نا، لمبا کام تبھی چلتا ہے جب بندہ حضور سے فیض لے کے چلے، سیرت پاک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی، ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے۔ حضور ہم نے بڑے نظام دیکھ لیے، ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، حضور یہ تھوڑی بہت روشنی ہے، اس سے گزارا نہیں چلے گا۔ بات کو ختم کرتا ہوں، دو باتیں کبھی نہ بھولنا، ان کو یاد رکھنا۔ دین میں ادب کے بغیر ہر چیز کی لذت ختم ہو جائے گی۔ آپ بادب ہیں تو سب کچھ ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر دل کو سنبھال کے دروازہ رسول تک نہیں نہ پہنچاؤ گے تو یہ بھٹک جائے گا، یہ بھٹک گیا تو ہر چیز کو داؤ پہ لگا دے گا۔